हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह यूसुफ के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख्वाब का जिक्र किया है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा उसके मुताल्लिक जो है अल्लाह ने एक पूरा किस्सा ही बयान कर दिया। अब ख्वाब की हकीकत क्या है? लोगों को ख्वाब आते हैं और ख्वाब की क्या ताबीर अगर इंसान किसी से पूछे तो उल्ट भी हो जाती है, और ख्वाब में अगर कोई चीज़ देख ले तो क्या वो नुकसान इंसान को पहुंचेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज बहुत बड़े तबके को नहीं पता। अब ख्वाब देखते हैं, फौरन ही आगे बयान कर देते हैं, फिर एक बंदे को नहीं बल्कि कई बंदों को बयान करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान में पड़ जाते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि ख्वाब जो है इंसान जब बयान करता है, कोई भी ख्वाब हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर हर बंदे को बयान कर देता है, अगर वो नुकसान वाला है तो वो नुकसान उसको पहुंच जाता है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबूवत है, नबी हैं, लेकिन बचपन में ही मुबश्शरात शुरू हो गई, क्योंकि ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। अब ये हदीस है और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ये मुख्तलिफ हदीसें जमा करके लाए हैं। एक हदीस में आता है ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, एक हदीस में आता है 49वां हिस्सा है, एक हदीस में आता है 50वां हिस्सा है, एक हदीस में आता है 70वां हिस्सा है, 70। तो इमाम कुर्तुबी अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी तहकीक अपनी किताब में लाए तफसीर में। आपने फरमाया अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने कि हर बंदे के साथ ख्वाब का मामला मुख्तलिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस मौजूद है बुखारी शरीफ में, लम यबका मिनन नबुव्वा इल्लल मुबश्शिरात। अब नबूवत क्लोज हो गई, खत्म हो गई, बंद हो गई, अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मुबश्शिरात क़यामत तक जारी रहेंगे। मुबश्शिरात से मुराद ख्वाब हैं। इंसान को ख्वाब के जरिए अल्लाह बाखबर कर देगा कि इस तरफ ना जाओ, ये काम ना करो, इससे ताल्लुक ना रखो, यानी अल्लाह ताला उसे पहले बाखबर करेगा। बंदा अपनी तैयारी कर ले, यानी हादसा पेश आना है, सदका कर दे, खैरात कर दे, तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, इन चीज़ों से वो हादसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ख्वाब आते ही एकदम बयान करना शुरू कर देते हैं, और ख्वाब बाज़ औक़ात होता कुछ है और उसकी ताबीर कुछ होती है, वो भी मैं आगे इंशाअल्लाह आपको मुख्तसर बताता हूँ। अब ये अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बंदे के अपने अल्लाह के साथ मामले पर डिपेंड करता है कि ख्वाब कितनी हिस्सा है नबूवत का, यानी अल्लाह की तरफ से मदद का। नबूवत से मुराद ये है कि नबूवत तो अब कोई नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह डायरेक्ट मदद करता है नबियों की, कलाम करता है, अल्लाह उनसे बात करता है या उन्हें ख्वाब में बताता है। तो इंसान जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना मुत्तबे होगा, उतना ही उसको ख्वाब में ज़्यादा अल्लाह से कुर्ब होगा, तो वो दर्जा बढ़ता चला जाएगा। एक बहुत मुत्तबे सुन्नत है तो उसका 46वां हिस्सा है ख्वाब, और एक थोड़ा सा कम है उसका 49वां हिस्सा है, जो थोड़ा और कम है उसका 50वां हिस्सा है, जो आम मुसलमान है, बिल्कुल ही आम मुसलमान, उसका 70वां हिस्सा बन जाता है। उसको भी अल्लाह ताला बाखबर करते हैं ख्वाब के जरिए। तो ये ख्वाब जो है हिस्सा, फिर ख्वाब क्या खाली मुसलमान का ही हुज्जत है? नहीं, काफिर का भी हुज्जत है। काफिर को ही बाज़ का अच्छा ख्वाब आ जाता है और उसको कोई बिशारत हो जाती है, फासिक गुनाहगार को भी हो जाती है। इस पर अहादीस दलालत करती हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी आतिका जो थी, इस्लाम लाने से पहले उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ख्वाब देखा और बयान किया। उन्होंने बख्त नसर बादशाह ने ख्वाब देखा, दानियाल अलैहिस्सलाम से बयान किया, किसरा बादशाह ने ख्वाब देखा, वो भी बयान किया। और इस तरह जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो साथी जो इसी सूरह यूसुफ में आएगा, काफिर थे, उन्होंने ख्वाब देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया। बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा, उसने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया। काफिरों का ख्वाब भी हुज्जत
ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہی بعض کا جو ہے کوئی چیزیں آگاہ کر دیتے ہیں، تو اللہ کے بندے وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، تو اس لیے خواب جو ہے اب خواب کیا بیان بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی حدیث ہمیں ترمذی شریف بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا احد میں کہ میری تلوار جو ہے ذوالفقار ٹوٹ گئی ہے اور وہ جو ہے گائے آگے کھڑی ہیں اور وہ ذبح ہو رہی ہیں اور وہ گرتی جا رہی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو خواب سنا دیا اور اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 70 صحابہ شہید ہو گئے اسی غزوہ میں، تو یہ آپ اس کی تعبیر دیکھ لیں۔ تو لیکن بیان کرنا کوئی فرض نہیں ہے کہ نہ بیان کریں، لیکن بیان کر دیا یہ تو صدقہ خیرات تھوڑا کر دیں، لیکن کوشش کریں اپنے محب کو بیان کریں۔ اب یہاں اللہ یہ بیان فرماتے ہیں برا خواب آ جائے کیسے بچیں گے اس سے، فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، بے شک یہ جو آیات ہیں کتاب کی یہ واضح ہیں، ہر چیز کھول کے بیان کرتی ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، میں نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہودی آئے تھے سرکار مدینہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بتاؤ وہ قصہ کہ آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی، ملک بدر کیوں ہوئے؟ اب ان کو نہیں پتا کہ یہودیوں تم بھی وہ ہو اور تمہارے مشرکین مکہ وہی ہے جو رسول اللہ، یہ گویا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو ایک تسلی بھی دے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے نکالا اور کس طرح ظلم کیا، آپ کے بھائی مکے والے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو ملک سے نکالیں گے، اسی طرح انہوں نے بھی ہجرت کی، آپ بھی ہجرت کریں گے، انہوں نے اپنوں کے مظالم سہے، آپ بھی اپنوں کے مظالم سہیں گے۔ ہمیشہ حق والا جو ہوتا ہے اس کے برادری والے، اس کے اپنے علاقے والے اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ میں امام بخاری کی قبر پہ گیا ہوں، کئی بار گیا ہوں، وہاں آپ اپنے شہر سے دور قبر بنوائی تھی کہ میرے علاقے والوں کے پاس میری قبر نہ کرنا، انہوں نے میری قدر نہیں کی، دھکے دے کے بخارا سے نکالا تھا امام بخاری کو۔ وہی کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کے ساتھ ہوا، پتھر مار مار کے مکے سے نکالا، کس طرح ظلم تشدد کیا۔ تو یہ کہنا جی آپ کے ساتھ مقامی لوگ نہیں چلتے، یہ کسی بندے کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمیشہ مقامی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں، حضور پریشان رہتے تھے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرے فلاں ہے، اور یہ سارے میری مخالفت کر رہے ہیں، ادھر مدینے والے آ کے بیعت کر رہے ہیں، اور چند لوگ آ کر۔ اللہ نے کہا دیکھیں آپ کے بھائی یوسف کے ساتھ بھی یہی ہوا اور سارے نبیوں کے ساتھ یہی ہوا، آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ آپ کی اور ان کی آپس میں ایک نسبت ہے، ان کو بھی بھائیوں نے نکالا، آپ کو ہی بھائی نکال رہے ہیں، ان کے بھائیوں نے ان پہ ظلم کیا، آپ کے بھائی آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کے بھائیوں نے ان کا انکار کیا، آپ کے بھائی آپ کا انکار کر رہے ہیں، ان کے بھائیوں نے ان کو شہر سے ان کو نکال دیا اور دنیا سے نکالنے کی کوشش کی، آپ کے بھائی بھی آپ کو دنیا سے نکالنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کا گھیرا تنگ کر کے آپ کو قتل کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں لعلکم تعقلون، شاید تمہیں عقل آ جائے کہ تم وہی کام کر رہے ہو جو تمہارے بڑوں نے کیا تھا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ایک بہترین قصہ، ایسا قصہ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو اس قرآن کے اندر ہم نے آپ کو بیان کیا ہے۔ وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، لیکن ایک بات مسلم ہے، اس سے پہلے یہ قصہ آپ نے کبھی نہیں سنا تھا۔ حضور کو اللہ کہہ رہے ہیں، پتہ چلا کہ کل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی آپ کے نہ کوئی استاد ہے دنیا میں، نہ آپ کسی کے شاگرد ہیں، نہ آپ نے کسی سے شرف تلمذ حاصل کیا، یعنی اللہ ڈائریکٹ ہمارے نبی کو سکھاتا تھا، اور نبی کا استاد اللہ ہوا کرتا ہے، اور ہر نبی کا نہیں لیکن ہمارے نبی کا، ہر نبی کا بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس سے پہلے آپ کو بھی نہیں پتا تھا اور یہودی اور مکہ کے مشرکوں کو بھی نہیں پتا تھا، پورا قصہ۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے آگے جو کہا اپنے والد سے وہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے، لیکن یہاں قصے تک بات ہو گئی اور خواب کی بات ہو گئی کہ خواب جب دیکھیں تو خواب کو بیان مت کریں۔ ہر خواب ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان جو ہے خواب میں کتا دیکھتا ہے، کالا کتا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس طرح انسان دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی خون خور چیز پڑی ہوئی ہے، تو یہ بعض کا جادو بھی ہوتا ہے، شیاطین جنات بھی ہوتے ہیں۔ اب خواب جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے، خواب میں تین، آپ علیہ السلام نے کہا ترمذی شریف کے اندر ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک یا تو وہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، دوسرا ہوتا ہے وہم،
دن کو جو سوچتا ہے جو دیکھتا ہے وہی خواب میں آ جاتا ہے۔ تیسرا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مبشرات ہوتی ہیں، لیکن خواب آپ کو برا آئے، مسلم شریف کی وہ حدیث ہے کہ جب آپ کو برا خواب آئے تو ایک دم اٹھتے ہی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف، لیفٹ ہینڈ کی طرف آپ 3 بار پھٹکار دیں اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، آپ کو اس کی تعبیر ختم ہو جائے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی برا خواب آئے اٹھ کے 2 نفل پڑھ لو، اللہ اس کی تعبیر ہی ختم کر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب خواب آتا ہے اور انسان اس کو جب تک بیان نہیں کرتا وہ معلق رہتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لٹکا رہتا ہے، اس وقت تک لٹکا رہتا ہے خواب جب تک بیان نہ کر دیا جائے۔ اگر آپ بیان کرتے ہیں اور ایسے بندے کو جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے تو پھر وہ خواب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو تعبیر الٹی دے دیتا ہے، وہی کام ہو جائے گا۔ پھر وہ ایک دم خواب گرے گا، یعنی اپنی تعبیر پوری کرے گا، نیگیٹو آپ کو وہ دے رہا ہے مشورہ یا آپ کو غصے میں بغض میں بتا رہا ہے وہی ہو جائے گا۔ اس لیے خواب اپنے محب کو بتائیں، اہل علم کو بتائیں، ورنہ خاموش رہیں۔ بتانا بہت ضروری نہیں ہے، بلکہ اعوذ باللہ پڑھ لیں اور 2 نفل پڑھ لیں، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس کی تعبیر تاثیر ہر چیز آپ کو نقصان سے بچا لے گی۔ تو خوابوں کو زیادہ بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو محکمے بنے ہوئے ہیں خوابوں کے، علماء نے بھی عوام نے بھی ایک بنائے ہوئے ہیں اپنے موبائل نمبر، جی خواب ہم سے پوچھیں، استخارہ ہم سے کرائیں۔ یہ سب غیر شرعی ہے۔ خوابوں کا کوئی جو ہے اس طرح پروفیشنل محکمہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا کوئی شعبہ نہیں ہوتا، اور خواب بتانے والے 99% لوگوں کو خود خواب کا علم نہیں ہوتا، نہ ان کو خواب بتانے کی جو ہے بنیادی اصول کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ بس بیوقوف بناتے ہیں اور خواب سنتے ہیں اور جواب الٹا دے دیتے ہیں، اور لوگ آج خراب ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو خواب بتانا بھی ہے، بائی فیس جا کے سامنے جس پہ تقویٰ، جس کے علم کا آپ کو پتہ ہے، پھر اس کو بتائیں، شاید وہ آپ کو اچھا بتا دے۔ لیکن آج 100 علماء ہیں نا، 100 علماء، تو 100 میں سے شاید ایک بھی خواب کی تعبیر نہیں جانتا۔ بلکہ میں آگے بڑھتا ہوں، 1000 لاکھ 1 لاکھ علماء 1 لاکھ علماء میں ایک بندہ شاید خواب کی تعبیر جانتا ہو، ماہر ہو۔ میں اتنے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور آپ کیا کہتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں مولانا صاحب، قاری صاحب، آپ ہمارا خواب سن لیں، وہ فون پہ بھی آپ کو پتہ ہی نہیں آگے کون ہے۔ تو یہ سارا نزلہ آپ پہ گر رہا ہے، الٹا آپ خود جو ہے پریشانیوں میں جا رہے ہیں۔ تو آپ ہر خواب کی تعبیر لاکھ میں سے ایک عالم بھی شاید نہ جانتا ہو، لاکھ میں سے میں بتا رہا ہوں، چونکہ یہ ایک بہت زیرک علم ہے۔ اور صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں امام مالک زندہ تھے، ابو حنیفہ زندہ تھے، اور امام عبداللہ بن مبارک، بڑے بڑے علماء زندہ تھے ٹاپ کے، لیکن کوئی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتا تھا۔ صرف ایک بندہ جانتا تھا، ابن سیرین رحمۃ اللہ۔ اور امام مالک نے خواب دیکھا، ان سے بڑا کوئی ہوگا؟ آج جنت البقیع میں داخل ہوں، پہلے الٹے ہاتھ کے قبر انہی کی ہے، مالک ابن انس۔ انہوں نے خواب دیکھا اور جا کر اپنے خادم سے کہا ابن سیرین سے پوچھ کر آؤ، تعبیر الرؤیا جن کی کتاب ہے۔ ابن سیرین خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ اتنے بڑے علماء کی موجودگی میں خوابوں کی تعبیر ایک بندہ جانتا ہے، تو آپ سوچئے آج کون جانتا ہوگا؟ یہ سارے شعبدے ہیں۔ آپ خواب دیکھیں، جو میں نے بتا دیا وہی عمل کریں حدیث والا، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب